आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो मज़लूम तारीख़ हैं कि जिनकी अपनी ज़ात अक़दस के साथ ही नहीं बल्कि उनकी औलाद के सिलसिले में भी तारीख़ ने उन पर बहुत जुल्म किया है। मुसन्निफ़ीन की ये कोशिश रही है कि जनाब अबू तालिब और उनकी औलाद की फजीलत छुपाई और घटाई जाए और उनका किरदार दागदार किया जाए। इसी सिलसिले में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे जनाब तालिब अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा को मुसन्निफीन ने ना सिर्फ ये कि मख्फी रखा बल्कि उन्हें माज़ल्लाह गैर मुस्लिम और काफिर कहकर किताबों में उनका तज़किरा किया। नाजरीन, इसी तरह जनाब अकील बिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम का किरदार उमवी और अब्बासी मौर्रिखीन ने दागदार बनाने की बेहद कोशिश की है। हम अपनी आज की वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि जनाब अकील बिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ ऐसे पहलू आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करें जो उमूमी तौर पर छुपे हुए और मख्फी हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन मुअज़्ज़म, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के 4 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे हजरत तालिब बिन अबू तालिब, उनसे छोटे हजरत अकील बिन अबू तालिब, फिर हजरत जाफर बिन अबू तालिब जिन्हें जाफर तैयार कहा जाता है, और फिर हजरत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये अमर आपकी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के इन 4 बेटों में 10-10 साल का वक्फा है। नाजरीन, जनाब अकील बिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम के विलादत के साल के बारे में अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी अपनी किताब सवाने हयात हजरत अकील बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम में बयान करते हैं कि आपकी तारीख़ विलादत के सिलसिले में भी जालिमों के नजरियाए हक पोशी ने तारीख को इतना गुंजलक बना दिया है कि जिसकी बिना पर सही फैसला नहीं किया जा सकता और ना किसी मुअय्यन तारीख का पता चलता है। लेकिन रिवायतों के नशेब फराज पर निगाह डालते हुए जो नतीजा सामने आता है उससे इतना मालूम होता है कि आपका साल विलादत 10 आमुल फील मुताबिक 580 ईस्वी है। जनाब अकील बिन अबू तालिब के विलादत के साल का भी तयन इस बिना पर हो सका है कि आप हजरत अली अलैहिस्सलाम से 20 बरस बड़े थे। लिहाजा चूंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद 30 आमुल फील को हुई, इसलिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनाब जाफर तैयार 20 आमुल फील को और जनाब अकील 10 आमुल फील को दुनिया में तशरीफ लाए। जबकि जनाब तालिब बिन अबू तालिब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर में आने का एक ही साल यानी यकम आमुल फील है। नाजरीन, अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली ने शरह नहजुल बलागा में बयान किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अकील को मुखातिब करके फरमाया था कि ए अकील, मैं तुम्हें 2 मोहब्बतों की वजह से महबूब रखता हूँ। एक मोहब्बत कुराबत की वजह से है और दूसरी मोहब्बत इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मेरे चचा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम तुमसे कितनी मोहब्बत फरमाते थे। नाजरीन, खुद हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम समेत जनाब अबू तालिब की तमाम औलाद पैदाइशी मुसलमान और तौहीद परस्त थी। लिहाजा जनाब अकील बिन अबू तालिब पैदाइशी मुसलमान और मोमिन थे। अलबत्ता जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तरह जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दोनों बड़े बेटों यानी जनाब तालिब और जनाब अकील ने भी मसलहतन अपने ईमान का इजहार नहीं फरमाया था। इसीलिए किताब तहजीबुत तहजीब में बयान किया गया है कि अकील बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम हाशमी, जिनकी कुन्नियत अबू सईद और कहा गया है कि अबू ईसा थी, उन्होंने हुदैबिया से कबल इस्लाम का इजहार किया और गज़वाए मौता में हाजिर रहे। नाजरीन, जनाब अकील बिन अबी तालिब दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्हें जनाब अबू तालिब जैसी बाअज़मत और बाईमान शख्सियत का साया और हजरत फातिमा बिनते असद जैसी मोमिना की तरबियत नसीब हुई। जनाब अकील बिन अबी तालिब की एक खुसूसियत जिसका तारीख की किताबों में सराहतन जिक्र किया जाता है वो उनका इल्मुल अंसाब है। किताब उसदुल गाबा में बयान किया गया है
کہ جناب عقیل قریش میں سب سے بڑے نسبدان تھے اور عرب کی جنگوں کے سب سے زیادہ واقف تھے۔ آپ مسجد نبوی میں ایک بوریے پر بیٹھے رہتے اور لوگ آ کر عرب کی جنگوں کے بارے میں ان سے پوچھا کرتے تھے۔ کتاب الاستیاب عبد البر میں اسی روایت میں لوگوں کا جناب عقیل کے پاس آ کر اپنے خاندان اور اپنے حسب و نسب کی معلومات لینا بھی بیان کیا گیا ہے۔ انہی خصوصیات کے ساتھ ساتھ جناب عقیل میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ بہت حاضر جواب تھے اور اس فن میں ان کا کوئی جواب نہ تھا، یعنی اس فن میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ناظرین، اپنوں کی بزم میں اپنی رائے کا اظہار اور حاضر دماغی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مخالفین کی محفل میں حاضر جواب ہونا اور اپنی بات منوا کر اٹھنا بڑی بات ہے۔ علامہ مجلسی اور ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ جناب عقیل فوراً جواب دینے والے تھے اور اپنے مخالف سے مناظرے میں بہت شدید تھے۔ اسی سلسلے میں جناب عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کی حاکم شام کے ساتھ تند و تیز گفتگو تاریخ کی کتابوں کی زینت ہے۔ ناظرین، جناب عقیل کی انہی خصوصیات کی بنا پر ایک زمانہ ان کا مخالف تھا، کیونکہ عمومی روش یہی ہے کہ جب لوگ کسی سے بحث میں جیت نہیں سکتے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ نیز جناب عقیل ماہر انساب ہونے کی وجہ سے لوگوں کی خاندانی برائیاں جانتے تھے۔ ابن اسیر نے بھی اسد الغابہ میں یہی کچھ بیان کیا ہے۔ شیخ عباس قمی نے منتہا الامال میں لکھا ہے کہ جناب عقیل سے لوگ بغض رکھتے تھے، کیونکہ وہ لوگوں کے نیک و بد سے واقف تھے اور صاف صاف بیان بھی فرما دیا کرتے تھے۔ ناظرین، جناب عقیل بن ابو طالب نے دربار شام میں حاکم شام کے ساتھ وہ گفتگویں اور بحثیں کی ہیں کہ جن کو اگر بیان کیا جائے تو اتحاد بین المسلمین میں رکھنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا ہم نے ان مباحث کو عمدن اس ویڈیو میں ترک کر دیا ہے۔ ہمارے ناظرین، جناب عقیل اور حاکم شام کے درمیان ہونے والے یہ طویل مباحث علامہ ضمیر اختر نقوی کی کتاب سوانح حیات حضرت عقیل علیہ السلام بن ابی طالب میں مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، جناب عقیل بن ابی طالب علیہ السلام پر ایک بہت بڑا بہتان اور جھوٹ یہ بھی ہے کہ جناب عقیل بنی امیہ کی مدد کرتے تھے۔ اس سلسلے میں علامہ تقی الدین مقریزی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ بنی امیہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جناب عقیل نے حضرت علی کے مقابلے میں حاکم شام کی مدد کی، لیکن یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ امیوں نے ہی ان کے بیٹے جناب مسلم ابن عقیل کی گردن کاٹی تھی۔ ناظرین، ہمارے کچھ شیعہ مصنفین نے بھی کچھ اسی قسم کی روایات لکھی ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب عقیل نے حضرت علی علیہ السلام سے کچھ رقم کا مطالبہ کیا، جو حضرت علی کے نہ دینے پر جناب عقیل حضرت علی سے ناراض ہو گئے، جبکہ علامہ ضمیر اختر نقوی نے اپنی کتاب سوانح حیات حضرت عقیل بن ابی طالب کے صفحہ 99 پر اسد الغابہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ عقیل بن ابی طالب علیہ السلام پر کچھ قرض ہو گیا تھا، تو وہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس کوفہ تشریف لائے۔ حضرت علی علیہ السلام آئے اور امام حسن مجتبیٰ کو جناب عقیل کو لباس دینے کا کہا۔ امام حسن علیہ السلام نے انہیں کپڑے دیے اور شام کو کھانے پر دعوت دی۔ وہاں پر روٹی، نمک اور سبزی ترکاری تھی۔ جناب عقیل نے کہا، جو میں دیکھتا ہوں وہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، نہیں۔ عقیل نے کہا، میرا قرض ادا کر دیجئے۔ حضرت نے کہا، کتنا قرض ہے؟ عرض کیا، 40,000۔ حضرت نے فرمایا، میرے پاس تو نہیں ہے۔ ہاں، اتنا صبر کرو کہ میرا حصہ نکل آئے، وہ 4,000 ہے، وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ جناب عقیل نے کہا کہ بیت المال آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے خود کو مجھے اپنی عطا سے روک رکھا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں مسلمانوں کا مال تمہیں دے دوں، حالانکہ میں اس پر امین بنایا گیا ہوں۔ جناب عقیل نے کہا، تو کیا میں حاکم شام کے پاس جاؤں؟ حضرت نے اجازت دے دی، بس وہ حاکم شام کے پاس چلے گئے۔ ناظرین، اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب عقیل اقتصادی حالات سے پریشان ہو کر جب مقروض ہو گئے تو حضرت علی سے خواہش ظاہر کی کہ میرا قرض پورا کرنے کے لیے دے دیجئے، لیکن جب حضرت علی علیہ السلام نے
اسلامی قانون بتاتے ہوئے جواب دیا تو جناب عقیل خاموش ہو گئے۔ اس سے جناب عقیل کی کوئی ناراضگی ظاہر نہیں ہوئی اور جناب عقیل بن ابی طالب حاکم شام کے پاس حضرت علی کی ہی اجازت سے گئے تھے۔ جناب عقیل بن ابی طالب حاکم شام کے پاس جتنے دن رہے، انتہائی شدید اور تیز و تند گفتگو اور مناظرے کرتے رہے اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں معیار سے گرا ہوا ایک لفظ بھی برداشت نہ کیا اور ترکی بترکی جواب دے کر حاکم شام کو زج کر دیا۔ اگر جناب عقیل علیہ السلام کی حضرت علی سے ناراضگی ہوتی تو ان کا رد عمل اس کے بالکل برعکس ہوتا۔ بہرحال یہ تو وہ روایت ہے جو اکثر بیان کی جاتی ہے، بلکہ اس ضمن میں یہ تک کہا جاتا ہے کہ جناب عقیل کے حضرت علی سے رقم مانگنے پر حضرت علی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پر گرم لوہا لگایا تھا۔ ناظرین، آئیے اب ذرا اس روایت کی عقلی طور پر تحلیل کی جائے۔ ناظرین، ہم نے اپنے ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حضرت علی علیہ السلام کی جاگیروں اور جائیدادوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ 40,000 درہم جناب عقیل کے قرض کو اتارنے کے لیے دے دینا حضرت علی علیہ السلام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جہاں جناب امیر علیہ السلام نے غیروں حتیٰ کہ غلاموں تک کے قرض اتار کر انہیں آزاد کروایا اور لاکھوں دینار خدا کی راہ میں خرچ کیے، وہاں 40,000 درہم اپنے بڑے بھائی کو اپنے ذاتی وسائل سے دے دینا بالکل معمولی بات تھی۔ جناب عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ واقعہ حضرت علی کی زندگی میں پیش آیا، نہ کہ ان کی شہادت کے بعد۔ حضرت علی اور جناب عقیل علیہ السلام کی آپس میں ہم آہنگی اور تعلقات اس نہج کے تھے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد شادی کا ارادہ فرمایا تو جناب عقیل سے اس خواہش کو ظاہر کیا اور انہیں خاتون تلاش کرنے کا کہا۔ نیز جناب عقیل سے متعلق متعدد ایسے واقعات ہیں جس میں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کا دفاع فرمایا، لہٰذا یہ روایات سراسر جھوٹ کا پلندہ اور من گھڑت ہے کہ جناب عقیل کی حضرت علی سے کوئی ناراضگی تھی۔ اس کے علاوہ جناب عقیل کا ایک خط جو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو لکھا تاریخ کی کتابوں کی زینت ہے۔ اس میں جناب عقیل نے حضرت علی کے دشمنوں کے نام بیان کر کے ان کے حضرت علی کی سرحد کے اندر حملے کرنے کی سازش سے حضرت علی کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی مدد کی پیشکش بھی کی۔ جناب امیر علیہ السلام کا ان کے اس خط کے جواب میں لکھا گیا خط بھی ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اور کتاب الامامت والسیاست میں تحریر کیا گیا ہے، جس میں حضرت علی علیہ السلام نے ان کی بے حد تعریف و توصیف کے بعد انہیں اپنی مدد کے لیے کوفہ آنے سے منع کیا۔ ناظرین، جناب عقیل بن ابی طالب رسول خدا سے 10 سال چھوٹے تھے، اس لیے صحابی رسول ہونے کے درجے پر بھی فائز ہیں۔ آپ کی ذات والا صفات سے فضائل آل محمد کی بے انتہا تشہیر کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ جناب عقیل بن ابی طالب کی وفات سن 50 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ علامہ مجلسی نے آپ کی عمر مبارک 96 سال بیان کی ہے۔ آخری عمر میں آپ کی بینائی چلی گئی تھی، جبکہ علامہ سائم چشتی نے اپنی کتاب ایمان ابو طالب میں جناب عقیل کی وفات کا سن، ماہ اور تاریخ وغیرہ کے حوالے کے بغیر لکھا ہے، جو کہ 59 ہجری ہے۔ ناظرین، جناب عقیل بن ابو طالب کی پہلی شادی ہجرت سے پہلے ہوئی تھی۔ ہجرت کے وقت جناب عقیل کی عمر 46 برس تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بسلسلہ تجارت قافلہ لے کر جب واسط گئے تو آل فرزندہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے محل میں مہمان رکھا۔ حاکم واسط کا نام سعد تھا۔ اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ جناب عقیل جیسے نوجوان کو دیکھ کر پسند کر لیا اور اپنی بیٹی الیہ کی شادی کے لیے رشتہ دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس رشتے کو قبول کیا اور جناب عقیل کا عقد واسط کے شہر میں آل فرزندہ کی شہزادی سے ہو گیا۔ ناظرین، جناب عقیل کی دوسری زوجہ ام سعید بنت عمر تھیں۔ یہ قبیلہ بنو ساسا میں سے تھیں۔ جناب عقیل کی تیسری زوجہ خوسہ بنت صغر بن عامر تھیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔
اس لیے ان خاتون کو بھی ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جناب عقیل بن ابو طالب کی اولاد کی تعداد 19 ہے، جس میں سے 14 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے سعید تھے، اسی لیے جناب عقیل کی کنیت ابو سعید تھی۔ ناظرین، ہندوستان اور پاکستان میں بسنے والے کچھ ہاشمی جناب عقیل بن ابی طالب کی نسل سے ہیں۔ اردو کے مشہور مرثیہ گو مرزا فصیح کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ شیب ابی طالب میں وہ مکان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقیل بن ابی طالب کو ہبہ کر دیا تھا اور حضرت عقیل کو ہی خانہ کعبہ کا متولی مقرر کیا تھا، وہ مکان مرزا فصیح کو وراثت میں ملا تھا۔ اردو کے مشہور شیعہ مرثیہ گو شاعر نجم آفندی مرزا فصیح کی ہی نسل سے تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے اور اللہ کی مخلوق میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔